अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम आज आसिफ गुल के साथ। नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू है वज़ीर खुराक शम्स लोन साहिब। आज के प्रोग्राम में हम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ़ जो मसाइल हैं, वहाँ की जो सियासी सूरत हाल है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अपने सियासी करियर के हवाले से हमें बताइएगा, अमली कदम कब रखा था सियासत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आसिफ गुल साहब, और आपका चैनल DTH न्यूज़ और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोगों ने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के पॉलिटिकल मामलात, वहाँ के जो पॉलिटिकल इस वक्त जो हमारी GB की गवर्नमेंट है, PTI के उस हवाले से जो हमारा मंशूर है और जिस लेवल पे हम इस कौम की, इस इलाके की खिदमत करना चाहते हैं, वो आपने मुझे बुलाया, शेयर करने का मुझे मौका दिया। आसिफ गुल साहब, मैं पॉलिटिक्स में 93 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और कॉलेज लाइफ में मेरी स्कूलिंग इस्लामाबाद से है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तो गिलगित बल्तिस्तान नहीं कहलाता था, ये इलाका नॉर्दर्न एरियाज़ कहलाता था, आपको पता है? जी बिल्कुल। तो मैं कॉलेज में नॉर्दर्न एरिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट भी रहा, उससे पहले मैं वर्कर रहा। समझिए आप, कॉलेज लाइफ से मैंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की और कोई 22-25 साल मैं नून लीग में भी रहा हूँ। और उसके बाद 2015 के इलेक्शन के बाद मैंने नून लीग मैंने छोड़ दी, और 2018 में मैंने PTI ज्वाइन की थी। और ये मेरा पहला इलेक्शन था कैरियर का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बड़े और बारी मैंडेट के साथ अस्तूर की कौम ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मुझे वोट किया अपनी खिदमत के लिए। मैं आपके चैनल की वसातत से अपनी कौम का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। नून लीग और PP वाले 2020 के जो इलेक्शन हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वो तस्लीम नहीं करते हैं। हफीज़ साहब ने कोई वाइट पेपर भी शाया किया है, इस हवाले से आपका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? ये ज़बरदस्त आपने पॉइंट रेज़ किया आसिफ गुल साहब। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान के 10 साल पीछे मैं आपको लेके अगर जाऊँ, तो आपको पता है 2009 में गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, मेहदी शाह सरकार बनी, और उस वक्त मैं नून लीग का वर्कर था। तो वहाँ पे जो इलेक्शन थे GB के, उस पे नून लीग के पास टोटल असेंबली में 2 सीटें थी। चलास से जानबाज साहब जीते, और आपका गांजी से मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, अल्लाह दोनों को जन्नत में मकाम नसीब करे, वो हम में से नहीं है, दोनों फौत हुए। तो 2009 में GB असेंबली के अंदर टोटली नून लीग की 2 सीटें थी। 2015 में आप जाके जब दोबारा से GB में इलेक्शन हुए 5 साल के बाद, तो 2015 में नून लीग की सीटें 18 हो गई असेंबली में। आज जो नून लीग की सूबाई हुकूमत हम पे इल्ज़ाम लगा रही है धांधली की, या वो तो कहते हैं कि इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड हुकूमत है, तो मैं उनके ज़िम्मेदारों से, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, मैं गिलगित बल्तिस्तान की नून लीग की सूबाई क़यादत से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब 2009 से 2015 तक असेंबली में उनकी 2 सीटें थी, और 2015 में जब वफाक में नून लीग की हुकूमत थी, तो उनकी सीटें 16 सीटें वो इंक्रीज़ कर बैठे, और 18 उनकी सीटें हो गई, हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। तो मुझे बताएं, 2009 से 2015 तक हफीज़ुर रहमान ने गिलगित बल्तिस्तान में वो कौन सी शहद की नहरें बहाई थी, वो कौन सा उन्होंने ऐसा काम किया था हुकूमत से बाहर रहते हुए, कि जिस पे उन खिदमात के एवज़ में 2015 में उनको 18 सीटें मिली। कहना बहुत आसान है कि ये धांधली हुई। मुझे सिर्फ इस बात के ऊपर हफीज़ साहब मुझे जस्टिफिकेशन दे दें कि ये जो 16-18 सीटें उन्होंने ली थी, आया वो भी क्या धांधली हुई थी? उसी तरह आप अब देख लें, 2015 में GB असेंबली में PTI की टोटली 1 सीट थी, गिजर से राजा जहान ज़ेब साहब हमारे MLA थे। तो 2020 में फेडरल में PTI की हुकूमत के होने के बावजूद भी हम 9 सीटें मस्जिद लेने में कामयाब हुए। लाइक इस वक्त हम असेंबली में जो PTI के टिकट से जीते हुए मेंबरान हैं वो टोटली 10 हैं,
باقی آپ کو پتہ ہے MWM اور کچھ آزاد ہمارے دوستوں کے ساتھ مل کے ہماری ایک الائنس گورنمنٹ وہاں پہ بن گئی، تو کہنا بہت آسان ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سر، محکمہ خوراک گلگت بلتستان کی کارکردگی مزید بہتر سے بہتر کرنے کے لیے نئی حکومت کس حد تک کام کر رہی ہے؟ آصف گل صاحب چونکہ ابھی 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں ہماری وہاں پہ حکومت بنی الحمدللہ، اور یہاں پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ پیپلز پارٹی کے دوستوں نے اسمبلی فلور کے اوپر الزامات لگائے، کچھ وہاں کی GB کی مختلف مکاتب فکر کی مذہبی جو ہماری بڑی بڑی قداور شخصیات تھیں، ان کا نام لے لے کے انہوں نے اسمبلی میں چیخ چیخ کے کہا کہ ہم ان کو کہا کہ یہ فیسیلیٹیٹر ہے اس حکومت کو بنانے میں نا۔ تو اس طرح کے الزامات اور اس طرح کے بے بنیاد پروپیگنڈوں سے نہ تو ہماری صحت میں کوئی فرق پڑے گا، نہ ان شخصیات کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا۔ الحمدللہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے، وہاں کے مذہبی شخصیات نے، وہاں کی جو سمجھدار طبقہ تھا، انہوں نے تو عمران خان صاحب کے نظریے کو، عمران خان صاحب کی شخصیت کو ووٹ دیا ہے۔ میں تو ذاتی طور پہ آج یہ نہیں کہوں گا کہ میں استور سے اگر آج 6000 کے قریب اگر ووٹ لے کے میں آیا ہوں تو وہ سارے ووٹ میرے تھے، ایسا میں قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ عمران خان صاحب کا نظریہ تھا، ان کی شخصیت تھی جس پہ کنونس ہو کے گلگت بلتستان کی ایک میجورٹی سنجیدہ جو آپ سمجھے جو سنجیدہ طبقہ تھا وہاں کا، انہوں نے PTI کے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو اپنی بساط کے مطابق انہوں نے سپورٹ کی، اور الحمدللہ ہماری حکومت فارم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا مجھے کہ آپ گندم کے حوالے سے آپ نے کوشچن کیا، تو مجھے یہ منسٹری ملے ہوئے ابھی 2 مہینے تقریباً ہوئے ہیں، تو میں آپ کی گڈ نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان کا ایک کوٹا ہوتا ہے مینشن، سبسڈائز ہمیں جو گندم ملتی ہے یہاں سے فیڈرل سے، اور ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں فیڈرل کے اوپر، آپ کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو کوٹا ہمارا گلگت بلتستان کے لیے تھا وہ 15 لاکھ بوری پر ایئر تھا، لیکن آج سے پہلے کبھی ہمیں 15 لاکھ بوری ڈیلیور نہیں ہوئی وفاق سے، نہ تو نون لیگ کے دور میں ہوئی، پیپلز پارٹی کے دور میں شاید ایک دفعہ یہ فگر انہوں نے ٹچ کیا۔ تو اب جب ہماری حکومت آئی تو سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے یہی تھا کہ ہم اس گندم کے کوٹے کو ایک تو بڑھائیں، اور جو مینشن کوٹا ہے وہ پورا ہم وفاق سے لے لیں۔ اس حوالے سے الحمدللہ آج میں بڑا چوڑے ہو کے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں، اور آپ کے تھرو میں پوری گلگت بلتستان کی قوم کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے ذاتی طور پہ بھی بڑی محنت کی، اس کے ساتھ CM صاحب ہمارے خالد خورشید صاحب اس چیز پہ بڑے انٹرسٹ شروع سے تھے کہ گندم کا کم سے کم وہاں پہ ایشو نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے غریب علاقہ ہے اور وہاں پہ اپنی لوکل ایگریکلچر سیکٹر تو ہے ہی نہیں، ٹھیک، تو ہم ٹوٹل ڈیپینڈنٹ وفاق سے جو سبسڈائز گندم آتی ہے اس پہ، اور غریب لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ جو بوری 5000 کی کاسٹ کرتی ہے تو وہ ہمارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہم نے ایک تو یہ میچور چیز کی کہ ہم نے اپنا کوٹا پورا اٹھانا سٹارٹ کیا، جو 15 لاکھ بوری تھی اس پہ میں اگر علی امین گنڈاپور صاحب کا نام نہ لوں تو شاید یہ کنجوسی ہوگی۔ گنڈاپور صاحب کو اس چیز پہ بڑا احساس بھی تھا، اس لیے کہ جب وہ الیکشن کمپین میں گلگت بلتستان میں تقریباً پورے 24 حلقوں میں انہوں نے جا کے کمپین کی، جب وہ استور کے دورے میں تھے تو اس وقت بھی ہم نے ان سے یہی باتیں کی تھی کہ انشاءاللہ اگر ہماری حکومت بنتی ہے تو سر آپ ہمارے لیے کم سے کم گندم کے حوالے سے ہماری جو ڈیمانڈز ہوں گی وہ آپ نے پوری کرنی ہے، اور انہوں نے کمنٹ بھی کی۔ اور جب حکومت فارم ہوئی، جب مجھے یہ منسٹری ملی، اس کے بعد CM صاحب کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد پھر میں جب گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہم میٹنگ میں بیٹھے تو انہوں نے ایک تو 15 لاکھ بوری جو ہماری پوری ڈیلیور کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں کمٹمنٹ کی۔ الحمدللہ وہ اس وقت اس کی جو ترسیل ہے وہ ہو رہی ہے، آپ پتہ کریں اپنے چینل کے تھرو، GB آپ کا تعلق بھی GB سے ہے۔ دوسرا انہوں نے 1 لاکھ بوری کا کوٹا اضافہ بھی کر دیا۔ اچھا، اکثر عوام کی جانب سے غیر معیاری گندم ملنے کی شکایت موصول ہو رہی ہے، عوام کو معیاری گندم فراہم کرنے کے لیے کس حد تک عملی اقدامات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم اگر ایز اے پولیٹیکل ورکر ہم غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہیں، پارٹیاں حکومتیں آتی ہیں حکومتیں جاتی ہیں، لیکن ہمیں ایک ذمہ داری کے ساتھ جہاں پہ ہماری غلطی ہو ہم انڈوز کریں، اور الزامات تو آپ کے اوپر لگتے رہیں گے لیکن الزامات سے آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس بات کو انڈوز کرتا ہوں کہ ابھی پچھلے 1-1.5 مہینوں سے یہ شکایت پورے گلگت بلتستان سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے، اور پرسنلی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے ذاتی بھی اپروچ کی۔ یہ آصف گل صاحب ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو ہوتی ہے پاکستان کی اپنی گندم،
جب پاکستان کی اپنی گندم شارٹ ہوتی ہے تو پاکستان پھر امپورٹ کرتا ہے گندم. تو یہ جو اس وقت گندم گلگت بلتستان کو جا رہی ہے یہ گندم امپورٹڈ گندم ہے اور یہ یوکرائن سے امپورٹ کی ہوئی گندم ہے. تو اس پہ ایک تو شکایت ہے کہ اس کا دانہ گندم کا بالکل چھوٹا ہے. دوسرا اس کے اندر سے کہا کہ اس پہ صفائی اتنی نہیں ہے، لائک آپ کا کچرا بھی اس پہ مکس ہے. تو اس بات پہ میں خوش نہیں ہوں. میں قطعی طور پہ اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو گندم بہت اچھی جا رہی ہے، لیکن مجبوری یہ ہے پاکستان کا جو اپنی گندم کا اسٹاک ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. 9 ہمارے زون ہیں جہاں سے پاسکو سے ہم 9 زون سے پاسکو ہمیں گندم سپلائی کرتا ہے. تو ان کے ایم ڈی سے ہماری بات ہوئی، ان کے ذمہ داروں سے ہماری بات ہوئی. انہوں نے کہا سر کہ اگر ہمارے پاس کہیں بھی ایک اسٹاک ہوتا اچھی گندم کا تو ہم ضرور آپ کو دیتے، ٹھیک ہے سر. لیکن اب مارچ میں انشاءاللہ پاکستان کی اپنی گندم جب آئے گی تو یہ ایشو ختم ہو جائے گا. عوام کو یہ خدشہ ہے کہیں کشمیر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی آٹا مہنگا نہ ہو جائے. اس حوالے سے عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ یہ بات ہمارے کچھ اپوزیشن کے دوستوں نے بھی قبل از وقت انہوں نے اسمبلی میں اس طرح کی ایک من گڑت بات اس کو سمجھے پروپیگنڈا کیا. بڑے ذمہ دار لوگوں نے کیا، میں نام لینا پسند نہیں کروں گا. تو ان کے لیے میرا جواب یہ ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے. ابھی تک الحمدللہ ایسی کوئی بات، میں ذمہ دار آدمی ہوں اور میرے پاس اس منسٹری کی ذمہ داری میرے پاس ہے. تو جو بھی چیز ہوگی تو سب سے پہلے میری اس پہ نالج پہ آئے گی. ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس وقت گندم کا ریٹ بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں یا ہمیں وفاق سے کوئی پریشر ہے کہ آپ گندم کا ریٹ بڑھا دیں. ایسا کوئی نہیں ہے. سیاسی مخالفین، میں آپ کو تھوڑا سا بیک اس پہ لے کے جاؤں تو اگر آپ کی نالج میں ہو تو یہ 2011-12 کی بات تھی جب مہدی شاہ سرکار تھی، پیپلز پارٹی کی جی بی میں حکومت تھی. اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو 900 روپے کی، آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں تو 800 سم تھنگ یا 900 روپے کی ایک بوری گندم ملتی تھی جی بی میں. وہ بوری ایک دم پیپلز پارٹی کی حکومت میں 1700 روپے، 1600 سم تھنگ یا 1700 روپے تک پر بوری کی گندم انہوں نے بڑھائی. پورا سکندر سڑکوں پہ تھا. گلگت میں گڑی باغ میں تاریخ ساز دھرنا آپ کو پتہ ہے وہاں پہ رہا. اس کے بعد جا کے جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی 2013 میں وفاق میں، تو اس وقت پھر انہوں نے گندم کا جو ریٹ تھی وہ ریڈیوس کروایا تھا. تو اس طرح کے دوست سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے الزامات لگاتے ہیں، لیکن فی الحال ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں پہ آپ کا گندم کا ریٹ بڑھے گا یا آٹا مہنگا ہوگا. 1250 روپے کی گندم وہاں پہ بالکل. گلگت بلتستان میں 2 نئے نیشنل پارک بنے، یقیناً اس سے گلگت بلتستان کی سیاحت میں خاصا اضافہ ہوگا. نیشنل پارک کے لیے جو زمینیں مختص کی گئی ہے وہ عوام کو کچھ معاوضہ دیے بغیر حاصل کی گئی ہے. آخر عوام کو معاوضہ کون دے گا؟ زبردست آپ نے ایشو ریز کیا. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا عوام کو ڈائریکٹلی اتنی ان کی نالج نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پھر میں کہوں گا پروپیگنڈا اس کا کر کے اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے یا اپنی شخصیات تو میں نہیں کہوں گا، اپنے آپ کو سیاست میں زندہ رکھنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے. نیشنل پارک کے حوالے سے ابھی چونکہ میں پچھلے دنوں یہ ایک تو ہے ننگا پربت نیشنل پارک جو دیامر اور استور میں، دیامر فری میڈوز اور یہ آپ کا راما وغیرہ یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے. آصف گل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اپنا ننگا پربت نیشنل پارک کے حوالے سے آج سے کافی عرصہ پہلے استور کے ذمہ داروں نے ایک قرارداد جو ہے نا وہ حکومت کے نام لکھی تھی. اس پہ انہوں نے تو آلریڈی سے یہ نیشنل پارک کے لیے اپنی زمینیں سب کچھ مختص کر کے دے دی تھی. کچھ کنڈیشنز ان کی تھی، کچھ کنڈیشنز انہوں نے لگائی تھی کہ اگر یہ نیشنل پارک بنتا ہے، میں راما کی بات کرتا ہوں اور اس کا میجر پارٹ راما ہے، ننگا پربت کا میجر پارٹ راما ہے. انہوں نے کچھ کنڈیشنز وہاں پہ لگائی ہوئی تھی کہ اگر یہ چیزیں اگر ہمیں گورنمنٹ انشور کرتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہاں پہ نیشنل پارک بننا چاہیے. میں بھی استور کا بیٹا ہوں، میں بھی چاہوں گا کہ میں ہمیشہ سے میں عوام کی زبان بن کے کھڑا ہو جاؤں، نہ کہ میں اپنے مفادات کے لیے کھڑا ہو جاؤں. دیامر کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیامر میں جو علاقہ دیامر کے حوالے سے نیشنل پارک میں آیا ہے اس میں کوئی کبھی کسی نے ریٹرن میں اس طرف آ رہا ہوں. دیکھیں ایک اول تو آپ ذہن میں رکھیں نیشنل پارک سب سے پہلے بنیاد کس نے رکھی تھی؟ یہ 70s کی دہائی میں یہ تو پیپلز پارٹی نے رکھی تھی. خنجرہ پارک، اور آپ کو پتہ ہے
اس کے بعد استور میں دیوسئی پارک بنا. آپ کو اس میں تو سر آبادی متاثر نہیں ہوئی تھی. یہاں پہ بھی آبادی آپ کی متاثر نہیں ہوتی. اب اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگ پروپگنڈا کر رہے ہیں. یہ جو نیشنل پارک بن رہے ہیں, میں خود ڈپینڈنٹ ہوں راما جنگل سے. میں بھی جلانے کی لکڑ اٹھاتا ہوں. میں بھی اگر کوئی گھر بناتا ہوں تو میں وہاں سے تعمیراتی لکڑ اٹھاتا ہوں. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ کل کو نیشنل پارک بنتا ہے تو وہاں پہ لوگ نہیں جا سکیں گے, وہاں سے لکڑ نہیں کاٹ سکیں گے, وہاں پہ آپ مال مویشی لے کے نہیں جا سکیں گے. یہ ٹوٹلی ایک سیاسی طور پہ جو کھوکھلے ہیں, جن کو عوام نے ٹوٹلی اس 2020 کے الیکشن میں ان کو مسترد کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا. یہ ان کا ایک پروپگنڈا ہے. نیشنل پارک اگر وہاں پہ بنتا ہے تو ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہاں سے آپ لکڑ نہیں اٹھائیں گے. آج بھی آپ کے چینل کے تھرو وہاں تعمیرات ممکن ہے سر؟ تعمیرات تو آج بھی ممکن نہیں. آج تو سر پہلے سے آج بھی نہیں ہے. استور کی مجھے جو میں بتا رہا ہوں استور کے حوالے سے, استور میں راما ہے. راما وہاں پہ ہاں زمینیں ہیں, لوگوں کی ملکیتی زمینیں, ان کا ڈیفینڈ کرنا ہمارا کام ہے. اس کے بعد وہاں سے جو لکڑ آپ اٹھانے کی بات کرتے ہیں, آج بھی آپ استور میں, مجھے چلاس کا ایسا ابھی کنفرم نہیں پتا, آج بھی آپ راما سے جا کے لکڑ کاٹ کے نہیں اٹھا سکتے. ایک تھرو پراپر چینل آپ نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے بڑے سے اپروچ کرنی ہے, اپلیکیشن آپ کی جائے گی, وہ فردر فارورڈ ہوتی ہے کمیونٹی کے لیے. کمیونٹی کی جو ایک کمیونٹی کے تھرو کے ذریعے جو بنی ہے, کمیٹی اس چیز کو انڈوز کرتی ہے, ہاں جی اس بندے کا یہ اس کا مسئلہ ہے, اس نے گھر تعمیر کیا, اس کو لکڑ چاہیے. جب کمیونٹی اس کو انڈوز کرتی ہے, ریٹن دیتی ہے, تب جا کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو لکڑ کاٹنے کے لیے یا لانے کے الاؤ کرتے ہیں. اب بھی وہی پریکٹس جاری رہے گی. اگر نیشنل پارک بنتا ہے تب بھی جس کی نیڈ ہوگی لکڑ کی, وہ تھرو ایک پراپر چینل جائے گا, اس کو لکڑ بھی ملے گی. لوگ اگر وہاں پہ, آپ کو پتہ ہے ہم تو شینا میں اس کو نرل بولتے ہیں, بیکیں لائک, تو وہاں پہ جا سکیں گے. اچھا وہاں پہ جو جابز آئیں گے, دیکھیں نا اس میں ننگا پربت نیشنل پارک جو میری نالج میں ہے 507 جابز ہیں. یہ اس لیے مجھے پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب نیشنل پارک کے حوالے سے کیبنٹ میں یہ میٹنگ ہوئی, کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی, تو وہاں پہ تمام سیکٹریز تھے. وہاں پہ آئی جی پی صاحب تھے, وہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب تھے, سارے تھے. وہاں پہ بھی میں نے سی ایم صاحب سے اسپیشلی میں نے ہاتھ اٹھا کے میں نے ٹائم لیا اور میں نے ڈیبیٹ کی چیف سیکرٹری صاحب سے. میں نے کہا میرے تحفظات ہیں, میری قوم کے تحفظات ہیں. انہوں نے کہا کیا تحفظات ہیں؟ میں نے کہا اس وقت یہ اتنا کچھ کلیئر مجھے نہیں پتا تھا. بعد میں جب ہم بیٹھے, چیزیں میچور ہوئی, تب مجھے پتا چلا کہ نیشنل پارک کے بینیفٹس کیا ہیں, اور اس کے خلاف جو لوگ پروپگنڈے کر رہے ہیں ان کے پاس اور کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں. تب انہوں نے یہ پروپگنڈا, میں نے ادھر کہا اگر نیشنل پارک بنتا ہے راما, میں نے کہا ہمارے پاس آپشن کیا ہے جلانے کی لکڑی کا, ہمارے پاس تعمیراتی لکڑی کا آپشن کیا ہے. میں نے کہا وہاں پہ جو جابز آئیں گی وہ جابز کیسے آپ لوگ تقسیم کریں گے, کن کو وہ جابز ملیں گے, کون سے لوگ ایلیجبل ہوں گے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو ایک ٹیکس کا سسٹم ہوگا کل کو اگر ہوتا ہے, میں نے کہا وہ ٹیکس کمیونٹی کا کتنا شیئر ہوگا اور گورنمنٹ کو کتنا ملنا چاہیے. اور وہاں پہ جو لوگوں کی ملکیتی زمینیں ہیں ان کے حوالے سے میں نے کہا, میں چونکہ حکومت کا حصہ ہوں, آج بھی ہوں, میں نے کہا چیف سیکرٹری صاحب آپ اسٹیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں, ہمارا اگر کل کوئی ایسا ایگریمنٹ ہونا ہوا تو ہم حکومت کے ساتھ نہیں, میں نے سی ایم صاحب کو بٹھا کے کہا ہم حکومت کے ساتھ نہیں, ہم اسٹیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے. ایک طرف ہم 2 الیکٹڈ نمائندے استور سے, سی ایم صاحب استور حلقہ 1 جی بی اے 13, میرا استور 2 جی بی اے 14. ہم نے کہا ہم دونوں ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس وقت استور کی 1.5-2 لاکھ آبادی جتنی بھی ہے, انہوں نے تو ووٹ ہمیں دیا, انہوں نے تو اپنے اچھے برے معاملات اور پولیٹیکل معاملات اور اس علاقے کی ترقی, اس علاقے کی خوشحالی کے لیے اس الیکشن میں ہمیں نامنیٹ کیا, تو ہم ہی ریپرزنٹیٹیو ہیں استور کے. تو میں نے کہا ایک طرف سی ایم صاحب آپ ہوں گے, میں ہوں گا, اور ہماری ایک پراپر ایک اچھے سنجیدہ لوگوں کی ایک کمیٹی ہوگی جو بیٹھ کے اسٹیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ڈرا کرے گی کہ کل اگر یہ نیشنل پارک بنتے ہیں تو یہاں پہ اگر, اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لکڑ کے حوالے سے یا جابز کے حوالے سے کیا کچھ کرائٹیریا گورنمنٹ وضع کرے گی, تو اس وقت کی بات تھی. ٹھیک ہے سر, پروگرام کا بہت کم رہ گیا. نہیں کم نہیں, مجھے تھوڑا اس پہ ٹائم نہیں. اس پہ اس وقت کچھ سیاسی یتیم اگر آپ اس کو کہیں, جن کی دال کہیں گلتی نہیں اور آگے بھی نہیں گلنی, ٹھیک ہے نا, ان کی سیاست رات کو کچھ دن کو کچھ ہے, اور ان کا ایک اسپیسیفک ایک ایجنڈا ہے, مائنڈ سیٹ ہے, جس کے اوپر وہ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. نیشنل پارک بنیں گے, لوگوں کے تحفظات دور ہوں گے, لوگوں کو آن بورڈ لینے کے بعد یہ چیزیں انشاءاللہ آگے میچور ہوں گی. لیکن ایٹ دا اینڈ جہاں کہیں جب کہیں بھی مجھے کم سے کم پتہ چلے کہ اگر کوئی ایسا ایکٹ جس کی وجہ سے کم میری قوم کا نقصان ہو یا میری قوم مایوس ہونے لگے,
میں اس وقت قوم کے ساتھ کھڑا ہوں. آج آپ کے چینل کے تھرو میں بتاؤں, میں عوامی آدمی گلگت ہوں. بلتستان کے عوام کی خواہش ہے کہ گلگت بلتستان عبوری صوبہ بنے. موجودہ صوبائی حکومت بھی عبوری صوبے پر سیاست کر کے ہی میدان میں آئی ہے, اقتدار میں ہے اس وقت. تو سر یہ عبوری صوبہ کب تک ممکن ہے؟ بہت زبردست آپ نے یہ کوشچن کیا. صرف پی ٹی آئی کی حکومت اس ایجنڈے کو کیش کرا کے یا اس ایجنڈے کو کچھ زیادہ فوکس یا ہائی لائٹ کر کے اقتدار میں نہیں آئی. ہم اقتدار میں آئے ہیں الحمدللہ. تو کچھ لوگوں کی توقعات اور کچھ اپنی محنت اور کچھ سمجھے کچھ 6000 ملازمین ریگولر ہوں گے, اس کے بعد خدمات کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کی اس قیادت کو, اس شخصیت کو ووٹ دیا جنہوں نے پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم کو بریک کیا. لوگوں کے پاس تو جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے بعد ذہن میں ایک ہی بات تھی, یہاں پہ 2 پارٹیاں ہیں, یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ. ٹھیک ہے نا, ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے ٹوٹلی عبوری صوبے کا نعرہ لگا کے لوگوں سے ووٹ لیا, ایسا نہیں ہے. لیکن بالکل عبوری صوبہ بنے گا. اور آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے نون لیگ 2015 کا ان کا منشور اٹھا کے پڑھیں, 2000 وہ تو پرنٹڈ منشور ان کی بکلیٹ ان کی آئی ہوئی تھی, چونکہ اس وقت میں نون لیگ میں تھا. اس کے بعد 5 سال وہ ستو پی کے بیٹھ گئے. باتیں تو بڑی بڑی وہ کرتے ہیں, وہ انہوں نے تو بہت کوشش کی ہے سر, کچھ بھی نہیں کیا. اپنی طرف سے صوبائی حکومت نے بہت کوشش کی ہے, صرف اور صرف جھوٹ بولا. گندم کے حوالے سے پھر ایک بات, چونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں, ہمارے پاس ٹائم ہے, جب بلاتے ہو ہمیں ٹائم ہی دو. گندم کے حوالے سے اگر آپ نیکسٹ ٹائم مجھے بلائیں, میں حفیظ سرکار کے وہ تمام لیٹرز جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو اس وقت لکھے جب ان کی فیڈرل میں اپنی گورنمنٹ اور گلگت میں اپنی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ریٹن لیٹرز بھیجے ہیں کہ گندم کا ریٹ بڑھایا جائے. میں پروف کے ساتھ, آپ دیکھیں میں چینل میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. تو اچھا دوسرے اینڈ پہ وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں. ہمیں یہ منافقت کی سیاست نہیں آتی. سفید پوش ڈاکو ہیں یہ لوگ, یہ جھوٹ بولتے ہیں, قوم کو گمراہ کرتے ہیں. بجلی کے حوالے سے پورے 5 سال انہوں نے اربوں روپے کے پروجیکٹس گنتے رہے. گلگت میں ابھی میں پچھلے 1 مہینے گلگت میں تھا, 2 یا 4 گھنٹے ٹوٹلی بجلی آتی تھی. کہاں گیا وہ بجٹ, کہاں گئے وہ پاور ہاؤسز, کہاں گیا وہ ہینزل کا پروجیکٹ؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. عبوری صوبے کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا پیش رفت ہو رہی ہے, اور مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے انشاءاللہ. ابھی ہم ایک یہاں پہ ٹریننگ پہ ہیں پپس میں, تو یہ چیزیں ہم نے وہاں پہ بھی, ہمارے دیگر دوست بھی ہیں یہاں پہ اس کورس میں ہمارے ساتھ, اس ٹریننگ پہ نون لیگ بھی ہے, اپنا کیا نام دیتے ہیں پیپلز پارٹی کے دوست بھی, انہوں نے بھی بڑے کھلکھلا کے کوشچن کیے, ان کو وہاں پہ جواب ملا. عبوری صوبہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے, خان صاحب کی پوری کوشش ہے, عبوری صوبہ ملے گا. سر آپ کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان آصف گل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.